औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। सबसे पहले माजरत ख्वाह हैं कि पार्ट 7 हज के रिलेटेड लाते हुए थोड़ी सी ताख़ीर हुई, क्योंकि अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर और अहले अकल के एडमिन की कुछ मसरूफियात थी और रिसर्च थी, उसकी बेसिस पर जो है वो टाइम लग गया। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे हैं, वापस आ गए हैं इंशाल्लाह, और आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। एक ऐसी सूरत कुरान की जिसको सूरह तौबा कहते हैं, जो कि हज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसकी पहली 5 आयत हम लेंगे। सूरह तौबा के मुतालिक ये कहा जाता है कि इसमें बड़ा गजब है, ट्रेडिशनली कहा जाता है, और इसमें बिस्मिल्लाह का लफ्ज भी जो है ना, बिस्मिल्लाह की आयत भी यूज नहीं हुई। ठीक है, तो बिला वक्त को जाया किए पार्ट 7 हज का स्टार्ट करते हैं और अहले अकल के एडमिन को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आज आप हमें ये बताएं कि ये सूरह तौबा हज से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हमने तो सुना है कि ये बड़ी खतरनाक सूरत है और इसके अंदर जो है ना बड़े सख्त अड़ियां और वार्निंग दी गई है। तो इसके बारे जी, में जरा आप जरा बताएं, और हज से ये कैसे रिलेटेड है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये हमारा 7वां पार्ट है और काफी देर हो गई, उसके लिए माजरत है। काफी वक्त हो जाने के लिए हो गया है, तो लोग कुछ थोड़ा सा भूल भी गए होंगे, तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि हज में लुगती मायने हज के है, मरम्मत का नाम है, सोच को दुरुस्त करना है, सोच को मरम्मत करना है। हमारे अंदर जो गंदे नापाक गलत ख्यालात है उसको साफ करना है, इमाम की हिदायत को समझना है। जिसको हम हजरत इब्राहिम बोलते हैं, वो हमारे अंदर के इमाम है, उनकी हिदायत को समझना है। तो हमारे गंदे ख्यालात को इब्राहिम और इस्माइल का काम है कि वो साफ करें, ताकि जो हमारा जो काबा है, जो हमारा किबला है, जो हमारी मस्जिद हराम है, उसमें जो हमारी सोच तवाफ कर रही है, घूम रही है, उसको कोई मुश्किल नहीं आए, और वो अपनी सोच को, साफ सुथरी सोच को काबे की तरफ, काबा किबला या मस्जिद हराम के मतलब है वो सोच जो बहुत ही अहमियत वाली सोच है, बहुत ही एहतराम वाली सोच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच है, जिसको हाईलाइट, जो एक किबला जिसको बोलते हैं, जिसको काबा बोलते हैं, जिसको ये एक ऊंची सोच, जिसके इर्द गिर्द हमको घूमना है, तवाफ लेना है। तो ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया जो हमने पहले जो सीरीज में किया है। जी जी। और सूरह तौबा पे हम आ जाते हैं। अब सूरह तौबा के मफहूम, तो अपने जो ये मफहूम है, 9 नंबर सूरह का मफहूम जो सूरह तौबा है, इसके मतलब है कि भाई वापस आ जाना। ठीक है तौबा सर। के मतलब वापस आ जाना। कहाँ वापस आना? जहां से हम बिछड़े, शिर्क से पाक हो जाना, जी शिर्क की तरफ वापस नहीं जाना, ये मफहूम है तौबा का। ठीक है। अल्लाह ने अपने अल कुरान ने तवाबुल रहीम बोला, यानी अल्लाह की सिफत भी तवाब है, कि वो जो वापिस आ जाता है उसको रहमत से नवाजती है। रहमत मतलब इल्म, इल्म की रहमत। तो मुश्रिक ख्यालात को असल में दबाने का, हमारे जहन से बाहर निकालने का, उसको खत्म करने का, जिसको हम मुश्रिक जो है, ये मुश्रिक के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। मुश्रिक क्या चीज होती है? मुश्रिक को मैं ये शुरू होने से करने से पहले, 5 आयत लेने से पहले, एक मैं आयत लेना चाहता हूँ, सूरह तौबा की ही आयत, 28वीं आयत। अच्छा। जरा आप पढ़ सकते हैं 28वीं आयत को? जी। 9 का 28। हम्म। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला हम्म। यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम अलैतन फसौफा हम्म। युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इन अन यशा इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। तर्जुमा हम्म। इसका रिवायती है, ए ईमान वालो, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक है, वो इस साल हम्म। के बाद मस्जिदुल हराम के पास भी ना फटकने पाए। अगर तुम्हें हम्म। मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने हम्म। फजल से, अगर चाहे अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। तो यहाँ मुशरिक की सिफत बताई है कि मुशरिक कौन होता है? जो नजीस होता है। जी नजीस के मतलब ये नहीं कि जिसने नहाया नहीं है, गुस्ल नहीं किया है, साफ कपड़े नहीं पहना है, खुशबू, इतर, सैंड नहीं लगाया है, उनके पास से बदबू आ रही है, वो नजीस नहीं है। मुशरिक नजीस है मतलब जो जिसकी जहन गंदी होती है, नापाक होती है, जिसके जहन में बेईमानी होती है, जिसके इरादे सही नहीं होते,
جو کسی کا حق کھاتا ہے, جو ملاوٹ کرتا ہے, جو ناپ تول میں بے ایمانی کرتا ہے, یعنی گندگی, نظروں میں گندگی, ہر چیز میں اس کی سوچ میں گندگی. تو مشرک کے معنی کیا ہے؟ وہ سوچ جو نجیس ہے. نجیس مشرک کوئی آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو مارو, کاٹ دو, ختم کر دو. وہ باتیں جو سورہ توبہ جس کی وجہ سے مشہور ہے کہ مسلمان جو ہے یہ آیتوں سے بولتے ہیں کہ مشرکوں کو مار دو, ختم کر دو, جان سے مار دو. تو یہ آیت لینا ضروری اس لیے تھا کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ مشرک کی یہاں صفت ہے. اس کی میں ہلکی پھلکی اپنے وہ کر لیتا ہوں, اپنے ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں جی جی کہ اے ایمان کی چاہت رکھنے والوں, بے شک مشرک نجیس ہے. مطلب مشرک نجیس ہے. کون مشرک؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ہاں آپ مشرک بولیں گے مجھے؟ خیالات کی. مشرک, ہاں جی, مشرک خیالات کی بات ہو رہی ہے. وہ مشرک خیالات کی بات ہو رہی ہے, وہ مشرک نہیں جو اپنے آپ کو مسلم نہیں بولتے. مسلم بھی ایک لیبل ہے. جی وہ گندے ناپاک خیالات جو ہمارے ذہن میں چلتے ہیں تو وہ بتایا کہ وہ نجیس ہے. تو اس کو مسجد حرام کے قریب آنے مت دو. مسجد حرام کے مطلب کیا ہے؟ احترام والی جو مقام ہے, اسٹیٹ ہے ہماری, جو ہمارا ذہن کا احترام والا مقام ہے, جی, جو انکساری والا مقام ہے, جو ایک علم کا مقام ہے, صحیح علم کا احترام والا مقام ہے, وہ اس مقام پہ اس حالت کے قریب نجیس سوچ کو آنے مت دو. اب نجیس سوچ ہے کون سی؟ جو ٹیڑھا الٹا سیدھا جو کام کرتے ہیں لوگ, کسی کا پیسہ کھا لیتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, چیٹنگ کر لیتے ہیں, جو خون بہاتے ہیں, چاپلوس سے لوگوں میں بٹوارا کرتے ہیں, سمجھے, فرق کرتے ہیں لوگوں میں, غیبت کرتے ہیں, یہ سارے مشرک کس میں آتے ہیں؟ اپنی انا کے نشے میں مبتلا لوگ کہہ سکتے ہاں ہیں. ہاں, یعنی جو خالص نہیں ہے. مشرک کا اپوزٹ جو خالص, جو پاک صاف نہیں, جو پیور نہیں ہے, جو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں, سمجھو نا, ایک یعنی جو پیور نہیں ہے, جس کی سوچ میں ہی ملاوٹ ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے, جو عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ عادت ان کو اندر سے حکم کرتی ہے. وہ عادت کے غلام بن جاتے ہیں. یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ وہ عادت سے ان کا ایک وعدہ ہو گیا ہے, معاہدہ ہو گیا ہے کہ اس عادت کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس عادت کو چھوڑ دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے, مفلس ہو جائیں گے, سمجھے. تو ایک لفظ ہے اس کے اندر, جو لفظ عام, جس کو ٹرانسلیٹروں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ سال. اصل میں عام کے مطلب ہے کہ جب وہ برائی سے دھل جائیں, صاف ہو جائیں, جب شرک سے دور ہو جائے, تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غریب ہو جائے. مطلب کیسا ہے کہ جب وہ اپنے جو حرام گندے ناپاک خیالات سے جو وہ کما رہے تھے, اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ارے اگر میں بے ایمانی کرنا چھوڑ دوں, اگر میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دوں, اگر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا بزنس میں, اگر یہ سب چھوڑ دوں تو میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو یہ آیت ان کے لیے کہ بھائی مشرک جو ہے ہم کو ورگلاتے ہیں, وہ گندے خیالات ہیں, تو ہم کو جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جلدی اپنے فضل سے ہماری ساری خواہشیں پوری کرے گا انشاءاللہ. اور وہ علیم ہے اور حکیم ہے, یعنی وہ جاننے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے. تو میں نے شروع کرنے سے, سورہ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ مشرک کیا چیز ہے. جی اب جی ہم 9 کا 1. جی جی, 9 کا 1 یہ ہے کہ برآت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیما کیا تھا. جی, چھوٹی سی آیت ہے مگر اس کو سمجھانا ذرا ضروری ہے. ہم نے مشرک کو سمجھ لیا کہ مشرک کیا ہے؟ ہمارے گندے خیالات ہے, برابر. اب ہم ہم یہ گندے خیالاتوں سے اتنے چپک کے رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے ان سے عہد کر لیا ہے کوئی. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے, ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. تو سورہ توبہ میں کیا بول رہے ہیں کہ یہ جو تم نے جو تم کو, یعنی تم جن سے مشرک خیالوں سے جو تم گھل مل گئے تھے, جو چپک گئے تھے, جو تم کو جو ورگلا رہے تھے, تم کو جو اکسا رہے تھے, اب اللہ اور اس کے رسول نے تم کو ان خیالاتوں سے بری کر دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی جی, بالکل سمجھ آئیے. یعنی ہم آزاد ہو گئے, اللہ اور رسول نے ہم کو بری کر دیا, ہم کو آزاد کر دیا. کس سے آزاد کر دیا ہے؟
جو خیالات ہم کو اندر سے حکم کر رہے تھے, جو ورگلا رہے تھے, جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میں ہمارا عہد ہے, ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے, یہ جی ہمارے بھائی ہے, یہ ہمارے ساتھ میں گٹھ بندھن میں ہے. گٹھ بندھن سمجھتے ہو؟ جی جی جی, تعلق, میل یہ میل ہاں, ملاپ. تعلق جڑے ہوئے ہیں ہم سے, ہماری سے دوستی ہے. تو یہ حج کے دوران, یعنی جب انسان حج کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اور رسول اس کو اس کے گندے نجیس خیالات سے, مشرکین خیالات سے, جن کے اندر وہ ملوث تھا, جن کے اندر وہ بسا ہوا تھا, مطلب جو جس کے بغیر وہ چلتا نہیں تھا اس سے اس کو آزاد کر دیا. مطلب وہ اس نے بے ایمانی چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, ملاوٹ چھوڑ دیا, کسی کا حق کھانا چھوڑ دیا, چیٹنگ, فریب, سارے گندے کام جو پاک کام نہیں تھے, جو نجیس کام تھے, اس سے اس کو آزادی ہو گئی ہے. ہم نے 9/28 میں صفت بتائی, اپنے سمجھے کہ مشرک نجیس کے مطلب کیا ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں 9/2. جی, یہ 9/2 ہے. فسیح فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. پس بریکٹ میں, اے مشرکو, تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو, جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ بھی بریکٹ میں یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. دیکھو, یہ آیت کے آگے فے لگا ہوا ہے, مطلب یہ پہلی آیت سے جو ہم نے سمجھے اس کو جوڑ کے ہی پڑھنا ہے. ہاں, فسیحو فی الارض جو ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنے ارد کے مطلب کیا ہے, جو آپ کا ذہن ہے, جو چھوٹا ذہن ہے, جو نچلا ذہن ہے. سماوات میں اونچا ذہن نہیں, جو چھوٹا ذہن ہے, جہاں ہماری چھوٹی خیالات ہے, جہاں ہماری زمین ہے, جہاں ہمارا بیس ہے, جہاں ہمارا لوور بیس ہے, ہمارا سوچنے کا جو لوور بیس ہے, وہاں آپ کو کیا کرنا ہے, فی اردی, اس کے اندر, زمین کے اندر. اگر ہم بولیں گے تو زمین کے اندر گھس کے گھومنا کوئی معنی نہیں ہوتے, ہے نا. آپ کو دماغ کے اندر گھسنا ہے, اپنے دماغ کے اندر گھسنا ہے, جانچنا ہے, پرتنا ہے, سمجھے. اور یہاں ایک لفظ کے معنی کیا لیا, 4 مہینے لیا ہے نا, اوپر کیا لیا ہے؟ اربعۃ اشہر. جی, یہاں پہ لکھا ہاں ہوا ہے 4 مہینے, اربع 4 ہاں اشہر مہینے. ہاں, ہاں جی, یہ 4 مہینے کی بات نہیں ہو رہا ہے. اربعۃ اشہر کے مطلب ہے, اشور کے مطلب شہرت سے, نمایاں ہونا, مینیفیسٹیشن دکھنا. بھی ہم اس کو کہہ ہاں سکتے ہیں نا, ہاں جیسے. ہاں ہاں, مینیفیسٹیشن, دکھنا, جی ابھر کے آنا, اس کے مطلب اشہور کے ہوتے ہیں. اور اربع جو لفظ ہے, اربع جو عموماً 4 مہینے لیتے ہیں, مگر اس کے بنیادی معنی جو ہے وہ ایک موسم ہے. معلوم ہے آپ کو, ربی موسم, جی, ربی جی. جب بیج ڈالنے کا موسم ہوتا سوری, ہے, جی ربی. جی, بیج جی, ربی جی. یعنی سوکھی ہوئی زمین ہوتی ہے, بارش اس پہ, وہ موسم میں بارش ہوتی ہے, اور بیج ڈالتے ہیں تو اس میں نئے پودے, فصل ہوتی ہے نئی, چھوٹی چھوٹی. تو یہ کہ آپ کو ذہن میں اپنے گھومنا ہے, اور اس کے اندر آپ کو ذہن میں نیو آئیڈیاز کے, نئی سوچ کے بیج ڈالنا ہے. واہ, بیوٹیفل. وہ پیریڈ کی بات ہو رہی ہے جی. کہ آپ کو نئی سوچ کے بیج کو پیدا کرنا ہے, سمجھے. تو جو اربا جو لفظ ہے, وہ لفظ, اس اربا جو لفظ ہے, اس کے مطلب ہے کہ یہ ایک پروسیس کے عمل کی بات ہو رہی ہے. جب سوکھی ہوئی زمین میں پودے اگتے ہیں, بارش ہوتی ہے, تو وہ موسم کی بات ہو رہی ہے کہ جب ذہن میں, کیونکہ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ انسانیت ہے, وہ نفس ہے, وہ سوچ ہے, وہ خیالات کی بات کر رہا ہے. تو اس کے اندر کوئی 4 مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے اس عمل کی جس میں ہمارے اندر نئی سوچ, نیو آئیڈیاز پیدا ہوں گے, سمجھے. تو یہ مفہوم کے اندر جو ہے ہمارا ذہن, جو ہماری جو زمین ہے, جو مردہ ہو چکی ہے, جی, جو بنجر ہو چکی ہے, بنجر ہو چکی ہے, مطلب ذہن کوئی سوچ ہی نہیں ہے, رک گئی ہے سوچ, اتنا بنجر ہو گئی ہے, کئی نئی سوچ آ رہی ہی نہیں ہے. وہی 1400 سال پرانی, 2000 سال پرانی, 10,000 سال پرانی کہانیاں لے کے چل رہے ہیں. تو یہ کب ہوگا, جب پہلی آیت میں کہ ہم کو جب اللہ نے گندے خیالات سے آزاد کر دیا ہے, جب مشرکین نجیس خیالات سے آزاد کر دیا, تو ہم کو کیا حکم ہے کہ تم کو اپنی زمین کو ٹٹولو, اپنی سوچ کی زمین کو ٹٹولو, لوور کانشیسنس کو. ہاں, لوور کانشیسنس کو ٹٹولو, اور اس میں ایک بیج ڈالو, اور بیج کو بڑا کر کے نمایاں کرو, بیج کا سمجھو. درخت تو بناؤ, یہ, جیسے بیسکلی. ہاں,
درخت بناؤ کہ اس میں پھول آئے, پھل آئے, اور لوگ اس کے نیچے بیٹھے. تو یعنی ایک سوچ کیسی بناؤ. تو یہ بات جو اس کی ایسی ہو رہی ہے, یعنی آپ کو بیج اندر ڈالنا ہے, اس کو نمایاں کرنا ہے, اس کو ظاہر کرنا ہے. جی اس کے مطلب آپ سوچ لیں کہ 4 مہینے کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ زرخیز زمین کو جو بیج ملا ہے, پانی ڈالا جو بنجر زمین کو, اس کی بات ہو رہی ہے. رے بے عین ربی, یہ لفظ ربی سے آیا ہے. اور اربا تن کے مطلب یہ فیمینائن جینڈر ہے. اس کے مطلب ایک پروسیس کی بات ہو رہی ہے, جو پروسیس کو آپ کو نمایاں کرنا ہے. تو جب ہم یہ بیج ڈالیں گے تو اس بیج کو ہوا, گرمی, پانی, مٹی کا ماحول ملتا ہے, تو وہ میچورڈ ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے. تو وہ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ نمایاں ہوتا ہے. تو یہ جو اربتا لفظ ہے اشہورین, یہ اس کے جو مفہوم ہے, اس کے مطلب یہ ہے. اور جب یہ ہوتا ہے, جب یہ عمل ہو جاتا ہے, بیج کا عمل, اور اس میں پانی گر کے اس کو اچھا ایٹماسفیئر مل جاتا ہے, پانی, مٹی, ہوا, جو بھی ملنا ہے اس کو ہوتا ہے. تو یہ عمل کیسا ہوتا ہے کہ یہ عمل اب ون وے عمل ہے, اب یہ واپس نہیں جا سکتا. یہ عمل رک نہیں سکتا, ریورسیبل نہیں ہے یہ. ریورسیبل. آپ اس کو روکنا بھی چاہو نا, اچھا, بیج کو, کہ آپ اب روک نہیں سکتے اس کو. اب اس کو ہوا, پانی, روشنی جو مل رہی ہے, تو وہ بڑھنا ہی ہے اس کو. بہت خوبصورت. میں یہ 9/2 کا آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. اس کو ابھی آپ روک نہیں سکتے. آپ کتنا بھی سوچ لو, اب وہ جب بالغ ہوگا تو اس کی جو گروتھ ہے, اس کی جو ارتقا ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ کا ضمیر بھی چاہے, آپ خود بھی چاہو, تو اس کو روک نہیں سکتے. یہ بیج کو بڑھنا ہی ہے, اور اس کو پودا بن کے جھاڑ پر درخت بنا ہے. بہت خوبصورت تو ہے. آپ کو یہ جو ہے خیالات کو آپ کو پیدا کرنا ہی ہے, اس کے بغیر آپ کو کوئی چاہرہ ہی نہیں ہے. تو آپ جب بیج ڈالیں گے تو آپ کے نئے آئیڈیاز پیدا ہوں گے. یہ سب کب ہوگا؟ جب 19/1, جب آپ اپنے ذہن سے ناپاک گندے خیالات نکالو گے. تو یہ تو ری برتھ ہے بیسیکلی مائنڈ میں. زمین کی جو ذہن کی جو سوچ کی جو زمین ہے, جو بنجر ہو گئی ہے, جو انسان سوچ نہیں سکتا ہے, اس کو یہ پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں. پھر 9/3 پڑھی ہے آپ. جی 9/3 ہے. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے, اور اللہ کا رسول بھی. اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے. یہ آیت بھی شروع ہے واو سے. مطلب کیا ہے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کو سمجھنا ضروری ہے. اب یہ آیت واپس سے شروع ہوئے جو دوسری آیت کو جوڑ رہی ہے. جی مجھے پہلی دوسری آیت سے جوڑ رہی ہے. بہت خوبصورت آیتیں ہیں سر یہ تو. جی, اور اس میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے, ان کی طرف سے اللہ اور رسول اذان دیتے ہیں. ہم نے سورہ حج میں بھی ہوئی تھی کہ اذان ہمارے کہاں ہوتی ہے؟ جی سورہ 22/27 میں, کہ اذان جو ہوتی ہے انسان کی مشتعل ذہن میں, ناس میں ہوتی ہے. جی تو یہ آیت بھی بول رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشتعل ذہن میں, سوچنے والے ذہن میں اذان ہوتی ہے. کس لیے اذان ہوتی ہے؟ تاکہ حج اکبر ہو, کہ حج اکبر کا لمحہ آ جائے. یوم الحج, حج الاکبر. تو حج اکبر کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اذان کی ضرورت ہوتی ہے. اذان کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اذان کے مطلب سر اندر کی آواز ہے نا. جی, اندر کی آواز, بہت زبردست گونجتی اندر آواز, اللہ کی طرف سے ہوتی, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ جو کوئی بانگی یا مؤذن کی اذان نہیں ہے, یا یہ حج والوں کی اذان نہیں ہے, ٹور پہ چلو بھائی اتنا پیسہ, وہ اذان کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے ذہن میں یہ اذان ہوتی ہے. یہ اذان جو ہوتی ہے اندر سے اذان ہوتی ہے, جو لاؤڈ سپیکر سے بھی بہت زبردست. یہ انسان کو سونے نہیں دیتی, یہ انسان کو بے چین کر دیتی. کیونکہ یہ مؤذن کی طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ اور رسول کی اذان ہے. یہ جس نے اس اذان کو سنا ہے وہی اس کا مزہ سمجھ سکتا ہے, وہ اس کی اہمیت سمجھ سکتا ہے. اللہ اور رسول کی اذان کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اور رسول کی اذان یعنی اللہ اور رسول کا اندر سے حکم ہوتا ہے.
کہ آپ کو سدھر جانا ہے, آپ کو درست ہو جانا ہے, یہ وقت ہو گیا ہے. آپ کے اندر جو ہے مشرک خیالات کا خاتمہ کر دیا ہم نے, مشرک خیالات کا خاتمہ کر دیے, اور آپ کی زمین کو جانچ لیے, پیدا اپنے بیج ڈال دیے, بیج کو آپ نے بڑا کر دیے ہے, بالغ کر دیے. ابھی آپ کو اذان کو جو ہے لبیک کرنا ہے, یعنی آپ کو ابھی حج اکبر آپ کا ہو گیا ہے. تو یہ اللہ اور رسول کی اذان ہے, یہ کوئی معمولی اذان نہیں ہے. اس کے بغیر ہماری ذہن کی اصلاح نہیں ہو سکتی, ہماری سوچ درست نہیں ہو سکتی. تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان ہمارے اندر, ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے. جی. اور اذان کیوں ہوتی ہے, آگے بول رہا ہے, اذان کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ تم بری ہو جاؤ. واپس وہ لفظ ہے, بری ہو جاؤ مشرک سے, گندے خیالات سے. اور یہاں ایک بہت خطرناک بات ہو رہی ہے جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہے. مشرکین و رسول ہی ہو, مشرک سے اور اس کے رسول سے. کس کے رسول سے؟ مشرک کے رسول سے. ابھی تک تو ہم کو پتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے, یہاں ہو رہا ہے کہ مشرک کے رسول سے بری ہو جاؤ. مطلب رسول کے لغتی معنی ہے آواز دینے والا, اندر سے آواز دینے والا, ہلکی ہلکی آواز سے بات کرنے والا. رسول اللہ کے مطلب ہے اللہ کی آواز پہنچانے والا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مشرکین و رسول ہو, مشرک اور اس کا رسول. ہم نے کیا ہے, الفاظوں کو مقدس بنا دیے ہیں, اور مذہبی اس کو ایک شکل دے دیے کہ بھائی نبی کے مطلب یہ, رسول کے مطلب یہ, رجول کے مطلب یہ, کتاب کے مطلب یہ, قرآن کے مطلب یہ. تو ہم نے اس کی جو زبان کی جو اہمیت ہے, جو اس کے معنی ہے, جو اس کا مفہوم ہے, اس کو بھی محدود کر دیا ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ مشرکین کے رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ کو مشرکین رسول کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اس یعنی جب اللہ کی اذان ہوتی ہے, اللہ اور رسول کی اذان ہوتی ہے, تو مشرک خیالات اور جو اس کا رسول ہے مشرک کا, ایک آیت میں شیطان کا بھی رسول ہے, وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ مشرک کا جو رسول ہے, یعنی مشرک جو ہمارے اندر ناپاک ذہن میں جو سوچ ہے, اس کی جو آواز ہے, اس کے بارے میں بات ہوئی, اس سے بھی اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے. ہاں, تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ آپ کو واپس سے توبہ کرنا ہے, مطلب واپس سے آپ کو واپس آ جانا ہے. وہ آپ کے لیے خیر ہے. مگر آپ اگر اس کے اوپر تولا کے مطلب یہاں ہمیشہ لیتے ہیں الٹا ہو جانا, لوٹ جانا. تولا آتا ہے ولی سے, دوست سے, مگر یہ فارم 5 ہے. اس کے مطلب ہے کہ کسی چیز کے اوپر آپ اڑ گئے, یعنی آپ نے اللہ کی اذان سنا نہیں, اس کی بات مانا نہیں, اور آپ اڑ گئے. آپ توبہ کر لو, واپس چلو تو بہت ہی اچھا ہے, اور پلٹ کے چلے جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مگر تم وہاں اڑے رہے یا اس کے اوپر جمے رہے, تو جان لو یعنی تم اللہ سے بچو گے نہیں. اللہ سے نہیں بچو گے مطلب اپنے خود کی ضمیر سے بچو گے نہیں. آپ کو آپ کا ضمیر, آپ کو جو مشرک رسول ہے, جو آپ کو حکم دے گا, پھر وہ آپ ویسے ہی کرو گے. اور جو کافر ہے, مطلب کافر, ابھی یہاں کافر کا لفظ آیا ہے. اب جو کافر ہے, کافر کون ہے؟ شیطانی سوچ, جو تکبر ہے, اکڑ ہے, انا ہے, جو اندھیرے میں, جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے, جو سچ سے دور ہے, جو حقیقت سے دور ہے. تو ان کو آپ جو کافر سوچ ہے, کافر بھی سوچ کا نام ہے, ان کو آپ دردناک تکلیف والی, پریشانی والے جو اس کی بشارت دے دو. بشارت کے مطلب کیا ہے؟ بشر کے مطلب کیا ہے؟ جس سے رنگ اڑ جائے ذہن کا, سوچ ایسا جو جس کا چہرے سے رنگ اڑ جائے, تو وہ عذاب کی شکل میں آپ کے لیے رہے گا, آپ پریشان ہو گئے. تو یہ 9/3 کا مفہوم ہے. جی, تو ہم نے 9/3 ختم کیے ابھی. اب آپ 9/4 پڑھیے. جی سر, 9/4 کی طرف آتے ہیں. 9/4 9/4 ہے سر کہ اِلَّا الَّذِينَ أَحَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْكُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے, اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا, اور نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے, تو تم ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. تو یہ پہلے ہم نے 9/3 میں دیکھا کہ مشرکوں کو, کافروں کو ہمارا جو ضمیر ہے, ہمارا اللہ ہے, وہ ان کو عذاب دے رہا ہے, اور ان کے چہروں کا رنگ بدل رہا ہے, بگڑ رہا ہے.
تو یہ مشرکوں کی یہ حالت ہے، مطلب جو ناپاک ذہن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. ہم ہمیشہ 24 گھنٹے 365 دن پریشان رہ رہے ہیں، اور ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کو بشارت ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے جو سوچ ہے، کافر اور مشرک سوچ ہے، غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو چوتھا جو ہے آیت، وہ سوائے اس کے کس پہ عذاب نہیں آ رہا ہے؟ کچھ ہر انسان کے ذہن کے اندر مشرکین رہتے ہیں، مطلب گندے خیالات رہتے ہیں. کوئی خیالات کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے گندگی کی کہ وہ اس کو کمانڈ کرتے ہیں، وہ اس کو اکساتے ہیں. اور کچھ خیالات رہتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، مگر وہ ورغلاتے نہیں، وہ اکساتے نہیں، وہ مجبور نہیں کرتے انسان کو. تو ویسے خیالات ہیں، تو ان کو یعنی ان کو ایک پروسیس ہے جس کو ہم ان کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ ایمان کی طرف آئیں گے. مشرک جو ہے، مشرک مطلب وہی جو سوچ بے ایمانی سوچ ہے، ملاوٹ کی سوچ ہے، سچ میں جھوٹ بول دینا، اس کے اندر ملاوٹ کر دینا، صحیح بات کو غلط بولنا، غلط اپنے صحیح بات بول رہے اس میں سے 2-4 بات غلط بھی بول کے اپنا کام نکال لینا. یہ ساری جو چیز ہے یہ موجود رہتی ہے انسان کے اندر، انسان میں موجود رہتی ہے. مگر وہ جو مشرک خیالات جو موجود رہتے، وہ تنگ نہیں کرتے، وہ پریشان نہیں کرتے، کیونکہ انسان کا جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اس کو روکے رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو سوچنے بوجھنے والے، جو جلد بازی نہیں کرتے، جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ کیسا ہے کہ بھائی آپ کے اندر مشرک سوچ ہے، مگر وہ آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہے، وہ اس کو آپ نے ایک حد میں رکھا ہے، تو وہ آپ کو پریشان نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے تقوی کی وجہ سے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی. اب 9/5. سر یہاں پہ جو عہدن کا لفظ آیا ہے، جی یہ بھی اسی عہد کے مصدر میں ہے؟ جی وہی ہے کہ جو چیز تم کو اکساتی ہے، جس کو تم اپنا سمجھتے ہو کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ میں وعدہ کر لیا، یعنی میں اس کے ساتھ میں کانٹریکٹ کر لیا. اب جیسا کہ کوئی سگریٹ پینے والا، شراب پینے والا، تمباکو کھانے والا، وہ نہیں چھوڑ سکتا اس نے اس کے ساتھ میں وعدہ کر لیا کہ نہیں بس، اور وہ اکساتی رہتی ہے اس کو، جو بھی غلط چیز ہے XYZ، میں کچھ نام نہیں لیتا، کوئی بھی ایک اکساتی ہے کہ نہیں. تو وہ کیسا کہ بھائی میرے میں بھی گندی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، سب چیزیں اکساتی ہے. بھائی تو ایمانداری کرے گا تو بھوکا مرے گا. مگر تقوی اور پرہیزگار اور اللہ کو جاننے سے، شیطان کو سمجھنے سے تقوی آتا ہے. اس سے انسان اپنی جو اندر کی نجیس، جو مشرک اور کافر سوچ ہے، جو ہم کو ایک اکڑ اور اس سے دور کرتی ہے کہ بھائی تم سیدھی سادی زندگی گزارو، زیادہ ہوا میں مت اڑو، تو وہ کنٹرول میں رہتی ہے. مگر اس کو وہ ماحول اگر مل جاتا ہے، مشرکانہ ماحول ساتھی، تو پھر وہ بھڑکتی ہے ساتھ میں. جی سمجھے؟ ٹھیک ہے. 9/5. ٹھیک ہے. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. جی تو یہ کیسا ہے نا کہ یہ جو ایک لفظ ہے، جی وہ بولتے ہیں احترام والے مہینے. ٹھیک ہے. یہ احترام والے مہینے کے ایکچولی مطلب ہے الاشہر حرم، یعنی ہر انسان کے اندر ایک سوچ رہتی ہے، ایک عقائد رہتی ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے. جیسا کہ ہمارے نزدیک مذہب ہے، مذہب کی سوچ، یہ جو مذہبی سوچ ہے، مذہبی سوچ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا ہے نا. میرا لیڈر اچھا، دوسرے کا برا، میری سوچ اچھی، دوسرے کی بری، میرا لباس اچھا، میرا کھانا اچھا، دوسرے کا حرام کھانا ہے، میرا حلال کھانا ہے. یہ جو تفرقے والی، یہ جو ہم جو احترام کرتی سوچ ہے نا، تو جب یہ سوچ بھی جو ایک ہے نا، وہ غلط سوچ ہے. جو احترام والی جو سوچ ہے، جس کو ہم احترام والے مہینے بول رہے ہیں، جب یہ احترام والی سوچ نمایاں ہوتی ہے، انسان جب یہ شو بازی میں لگتا ہے، اپنی عقل میں لگتا ہے کہ بھائی میں تو مذہبی، میرا لیڈر بیسٹ ہے، میری یعنی تفرقہ، میرا فرقہ بیسٹ ہے، میرا یہ عقیدہ، تو یہ جب آپ کے ذہن پہ سے
یہ مذہبی سوچ، یہ عقیدت مند سوچ، یہ جو احترام والی جو سوچ ہے آپ کے ذہن سے نکل جائے، گزر جائے. کیا بول رہے ہیں یہاں کہ بھائی جب مہینہ گزر جائے، مہینہ نہیں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو احترام والی سوچ جو آپ کے ذہن میں جو مذہبی سوچ ہے جس کے آپ احترام کر رہے ہو، بہت ساری سوچوں کا جو ہم احترام کرتے ہیں نا وہ اصل میں ہوتی ہے خراب. جیسا سگریٹ کا بہت احترام کرتے ہیں ہم. جی معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سے، میں سگریٹ پینے والوں سے، میں ایک ٹارگیٹ میری زبان پہ جو آ رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں. تو ہم احترام جو کرتے ہیں نا، جب ہمارے اندر وہ مقدس پن، وہ احترام کرنے کی چیز گزر جائے، چلے جائے، وہ نمایاں چلے جائے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچ جو مشرک سوچ، یہ مشرک سوچ کو قتل کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. قتل کے مطلب میں نے بتایا تھا، ایک مطلب اس ایجوکیٹ کو کرنا نا اپنے مائنڈ، ایجوکیٹ کرنا، یعنی اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنا. مقتل کے مطلب ہے مقتل پہ مارنا، مطلب مقتل مطلب کن پٹی، کان اور آنکھ کے بیچ میں کی جگہ کو مقتل بولتے ہیں. یعنی ایسی سوچ آج آپ اس طرح سے اس کو تعلیم دو، علم دو کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی مقتل پہ مارو، یعنی آپ ایسی جگہ پہ مارو جہاں وہ ختم ہو جائے. مطلب آپ کو اپنی سوچ سے سوچ کو مارنا ہے، اچھی سوچ سے، مومن اور مسلم سوچ سے مشرک سوچ کو ختم کرنا ہے. تو جب یہ احترام والی باتیں جو آپ جس کا احترام کر رہے تھے اور وہ احترام کے لائق نہیں تھی، وہ آپ کو جب سمجھ میں آ جائے تو آپ مشرک کو جو سوچ ہے جہاں بھی ملے اس کے لیے آپ کو اس کو ختم کرنا چاہیے. کیوں ختم کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ سوچ جو ہے انسانیت کو بانٹ رہی تھی، نفرت پھیلا رہی تھی، ناپاکی پھیلا رہی تھی، ایک خالص ایک ہماری خود کی جو ضمیر ہے اس کو بانٹ رہی تھی، اس کو ناپاک کر رہی تھی. تو ایسی سوچ کو قتل کرنا کی بات ہو رہی ہے. یہاں کوئی انسان کو قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کوئی چاقو چھری توپ گولی بم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں خیالات جو مشرک خیالات ہیں ان کو ہم کو سدھارنا ہے اور ان کو صاف کرنا ہے. اور جب وہ توبہ کر لے، مطلب جب سدھر جائے، وہ درست ہو جائے، لوٹ کے آ جائے، واپس توبہ ہو جائے، تو ان کو واپس جوڑ دو. مطلب تم اپنے ساتھ میں ان کو جوڑ لو. اگر وہ سدھر جاتے ہیں اور سوچ تمہاری بدل جاتی ہے تو ان کو صلاۃ قائم، مطلب ان کو نماز نہیں پڑھانا ہے. جب اگر ہم مشرکوں کو، قاتلوں کو مار دیے، اگر ہم ان کو انسان سمجھ رہے ہیں، کوئی شخص سمجھ رہے ہیں، تو ان کو واپس سے نماز کیسا پڑھائیں گے؟ صلاۃ کے مطلب جوڑنا. تو ان کو جوڑنا کہاں جوڑنا؟ زکوٰۃ کی طرف. زکوٰۃ مطلب تزکیہ نفس، ڈیولپ کرنے کی طرف، ارتقاء کی طرف. تو زکوٰۃ کے مطلب ایک پروسیس ہے جس سے وہ ڈیولپ ہوئیں گے، گرو ہوئیں گے. تو اس کو ہم کو کرنا ہے. یہ سب کب ہوگا؟ جب ذہن مشرک سوچ سے خالی ہو جائے گا. جی سمجھے؟ جب یہ اپنے آپ مشرک سوچ سے خالی ہو جائے گا، مطلب مشرک سوچ، اس کا جو عہد ہے، جو اس کی جو لت ہے، وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائے گی. اللہ غفور الرحیم ہے، مطلب اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے اور ہم کو رحمت کا علم دینے والا ہے. تو یہ آپ کا 9 ایک سے بلکہ ایک سے سورہ اپنے توبہ کا آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کا میں نے مفہوم آپ کو سمجھا دیا. جی کہ حج کیا ہے؟ حج یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں گندگی نہیں ہونا چاہیے. جی سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان آیتوں کی وضاحت کی. میں اب اپنی پرسنل ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک آیت جو ہماری سورہ توبہ کی نمبر 1 تھی، میں ایز اے سمری خلاصے کے طور پر اس پہ آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دینا چاہتا ہوں، لے کر جانا چاہتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیں، جس طرح آپ نے تو ایکسپلین کیا نا کہ برأتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. تو یہ عاہدتم من المشرکین کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی مجھے کچھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ یہاں پہ جو بات ترجمے میں بھی ویسے اگر روایتی میں دیکھیں تو یعنی اللہ اور رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جس سے تم نے عہد و پیما کیا تھا نا. تو یہ عہد و پیما یا عہدتم من المشرکین، یہ تھوڑا سا ذرا کائنڈلی کلیئر کرا دیجئے اس آیت میں. دیکھیے، اس کو اگر شخصیت کے اس میں سمجھیں گے، مفہوم میں سمجھیں گے، تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن جو بات کر رہی ہے وہ ماضی کی بات نہیں کر رہی. یہ آیت کو ہم کو آج دیکھنا ہے، پریزنٹ میں دیکھنا ہے. برابر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی مشرک سے عہد کیا ہے، آپ نے کسی مشرک سے عہد کیا ہے. ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک بولتا ہے. کسی نے کسی سے پرومس کیا. عہد کا مطلب کوئی کسی چیز کا پرومس کرنا، کسی چیز کا وعدہ کرنا کہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ میں الائنس میں رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ میں کانٹریکٹ میں بندے رہیں گے. عہد کا مطلب ایک وعدہ کرنا کہ بھائی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ آیت
آپ نے کسی سے کیا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے تم کو آزاد کر دیا ہے، جو آپ مشرکوں کے عہد میں تھے اس سے آزاد کر دیا ہے، بری کر دیا ہے، برابر؟ کیونکہ حج کے لیے ہمارا جو ہے مشرک ہمارے جو خیالات ہے اس سے آزاد ہونا ہم کو ضروری ہے، اس کو ختم کرنا، قتل کرنا ضروری ہے۔ اب کیسا ہے کہ انسان کے جو ہے نا دو مالک نہیں رہ سکتے، انسان غلام ہے تو اس کے دو آقا نہیں رہ سکتے، دو آقا رہیں گے تو وہ کسی کی بھی خدمت، سیوا، پرستش، عبادت، سروس نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے دو مالک ہے، کس کو خوش کرے گا؟ تو قرآن کا بولنا ہے کہ تم کو جو ہے نا مشرکین جو ہے نا تم کو بانٹ دیتے ہیں، سمجھے؟ اب میری بری ایک عادت ہے، معاف کرنا واپس تمباکو اور سگریٹ پہ آ گیا میری ایک بری عادت ہے کہ بھائی میرے سے چھٹتی نہیں ہے تمباکو، مطلب میں میرے جو عادت کا غلام بن گیا، میں میرے مالک کا غلام نہیں بنا، جبکہ میرا ضمیر جانتا ہے کہ یہ بری عادت ہے، میری ضمیر اندر سے آواز دیتا ہے کہ یہ بری عادت ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میرا ضمیر جانتا ہے، میں جانتا ہوں یہ بری عادت ہے، پھر بھی میں یہ عادت سے اتنا مجبور ہوں، میں اس کی غلامی کر رہا ہوں، اس طرح غلامی کر رہا ہوں کہ جس طرح میرا اس کا کوئی عہد ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری بہت ساری بری عادتیں ہیں، فضول خرچی کرنا بری عادت ہے، دکھاوا کرنا بری عادت ہے، تمباکو کے اوپر ہی نہیں جا رہا ہوں میں، فضول خرچی کرنا زیادہ سونا، آرام کرنا، سست رہنا، یہ ساری بری عادت ہے، جبکہ ہمارے ضمیر کو پتا ہے یہ ساری بری عادت ہے، مگر پھر بھی ہم کو محنت کرنے سے ڈر لگتا ہے، محنت کرنے سے سستی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل میں جو ہے نا ایک ہی محبت رہ سکتی، ایک ہی پروردگار، ایک ہی رب، ایک ہی ضمیر کی ہم پرستش، سیوا یا سروس کر سکتے ہیں۔ تو مشرکین مطلب کیا ہے کہ ہم کو غلام بننا ہے، صرف ہمارا جو قبلہ ہے، ہمارا جو کعبہ ہے، ہماری جو مسجد حرام ہے، ہمارے اندر ہم کو اللہ کا گھر بنانا ہے، ہم شیطان کا گھر بنائیں گے تو شیطان کے گھر کے اندر کافر اور مشرک خیالات رہیں گے، اس شیطان کے گھر کو، مسجد زرار کو ہم کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کا گھر بنانا ہے، جو ہمارے قلب میں جو تقوی کے ذریعے بنتا ہے۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر مشرک سے عہد کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، ان کو ہم آزادی نہیں دے رہے، تو وہ ہم پہ حکم کر رہے، حکمرانی کر رہے۔ میرا ایک دوست ہے، بیچارہ دوست تھا، مرحوم، 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، تمباکو چھوڑتا نہیں، اتنی پیاری بیوی، 2 بچے، میرا ہم عمر، اتنا اس کو سمجھاؤ، تمباکو چھوڑتا نہیں، یہاں تک کہ اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، ماؤتھ کینسر ہو گیا، تو بھی اس کے ہاتھ میں تمباکو کی پڑی۔ تو یہ سوچو کہ اس نے کتنا زبردست، کتنا تمباکو اس کو کتنا زبردست حاوی تھا اس کے اوپر، موت کا فرمان آ گیا تھا، ہاسپٹل آ گیا تھا، کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی اس کے مٹھی سے تمباکو کی پڑی چھوٹ رہی نہیں تھی۔ ہم کو فتح مکہ کرنا ہے، مطلب فتح مکہ مطلب ہمارے اندر جو جنگ چھڑی ہے بری عادتوں کی، ہم نے جو بت بنا کے رکھے ہیں بری عادتوں کا، ہم نے جو ڈر کا ایک بت بنا کے رکھے ہے، یہ سارے بتوں کو توڑنا ہے۔ یہ جب سارے بتوں کو توڑیں گے ہی تو ہم اللہ کا گھر بنا سکیں گے، ہم مکے کو، ہم کعبے کو صاف کر سکیں گے، ابراہیم اور اسماعیل آ کر کے اس کو کلین کریں گے، ہدایت ملے گی، فرقان ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو مشرک ایک الفاظ اتنا وہ نہیں ہے، اتنا ہلکا پھلکا اسلام نہیں ہے کہ بھائی وہ بت پرستش کر لیے کرے، ہر کوئی انسان کافر اور مشرک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کو ہم مشرک اور کافر بول دیے۔ سب سے بڑا آج کے زمانے میں بدھوں کو پرستش کرنے والا وہ، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، جو اپنے باپ دادا سے ورثے وارث بن کے آیا کہ میں مسلمان ہوں، وہ سب سے بڑا بت پرستش ہے۔ وہ جہالت ہے، وہ جہالت میں، وہ اندھیرے میں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ ہر طریقے سے اپنے اوپر 10 مالک بنا کے رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ضمیر کو چھوڑ دیا ہے، 10 بری عادتوں کا وہ شکار ہے اور 10 بری عادتوں کا وہ غلام ہے۔ تو مشرک کے مطلب ہے اللہ کے ساتھ میں اور کسی کے ساتھ میں کی بھی عبادت کر رہے ہو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے مشرک کو سمجھنا، کہ مشرک کے ساتھ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ حج اکبر کے مطلب یہ بہت بڑا حج اکبر کے مطلب ہے یہ اتنی بڑی جہاد ہے، اتنا بڑا یہ نفس کے ساتھ میں جنگ ہے کہ ہم کو ہمارے اندر یہ چیز کو ختم کرنا ہے، تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو امید ہے کہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی، بس میرا یہاں پہ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ سگریٹ اور یہ تمباکو کی مثال تو اپنی جگہ پر، لیکن جو انا پرستی کے ذریعے ہمیں جو اٹیچمنٹس ملی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم بس سپیریئر ہے، ہم سپیریئر ہے۔ ہاں جی،
اس اٹیچمنٹ سے اس کی پوجا کرنا، یعنی کہ اس کی طرف آگے مزید رغبت حاصل کرنا، یہی شرک ہے. ہاں، یہ ہم کو چھوٹا بناتی ہے، ہم کو ہمارے سوچ کی زمین کی طرف کھینچتی ہے. ہم کو سماوات پہ جاننا ہے، ہم کو معراج کرنا ہے، ہم کو اڑنا ہے. لیکن جیسے آپ تو نے جی کوئی بھی طرح کا اٹیچمنٹ، عادت، ایڈکشن. جیسے بھی آپ نے اگزامپل دی نا کہ وہ آدمی مرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تمباکو کی پوڑی تھی، ایسے ہی جی لوگ مرنا بھول کر جو ہے نا وہ جائیدادوں کے پیچھے آخر میں بیڈ ٹائم پر لگے ہوتے ہیں سائنس کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے کوئی جائیداد کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی ہر کوئی پیچھے ہوتا ہے، تو کوئی ہوتا ہے کہ ساری چیز اللہ کرے گا. اس نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے، اس نے ہوں اللہ کو بت بنا کے رکھا ہے. ہوں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، وقت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، کوئی چیز کی پابندی نہیں، صرف کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ. تو وہ جھوٹی امید پال کے رکھا ہے، وہ بھی شرک ہے. کیونکہ اللہ کو بغیر سمجھے ہوئے جی. خالی ماننا وہ شرک ہے. جانو آپ. اچھا، اب میں یہاں پہ یہی آپ سے اگلا سوال پوچھنے لگا تھا کہ میجارٹی جو دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کو جانتی نہیں ہے، وہ اپنے خیالات میں اپنے ماں باپ سے، اپنے بزرگوں سے، اینسسٹر سے، اپنے مولویوں سے، سوسائٹی سے جو ہے نا وہ ایک امیج لے لیتی ہے، مائنڈ میں اپنے وہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کو دبا کے مانتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں. تو کیا یہ امیج جو ہے، اس امیج کی بغیر جانے پرستش کرنا بھی شرک ہے؟ بھائی، یہ امیج کی ہم نے ہمارے ذہن میں تو امیج بنا کے رکھ دیا کہ ایک ساتویں آسمان پہ ہے کوئی، یا جی کوئی جی. مندر میں ہے. ہم نے ہر طریقے کا امیج بنا کے رکھ دیا. ہوں سمجھے؟ اگر ہم نے نہیں جانا تو خود اپنی خواہشات، اپنی ضمیر کی، آج میں سگریٹ کا اگر ایک کش ماروں گا تو میرا ضمیر بولے گا یہ غلط کام کر رہا ہے. اگر میں چوری کروں گا تو میرا ضمیر بولے گا. میرا ضمیر ہی میرا خدا ہے، اور میرا ضمیر ہی میرا شیطان ہے. تو ہم کو سمجھنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا ضمیر غلط بولتا ہے. ہر انسان کے ضمیر کو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ضرور ہے. اس کا کانشیس بائٹ کرتا ہے، کھاتا ہے اندر سے اس کو، ہوں کہ بھائی یہ میری مجبوری ہے، مگر میرے کو میرے بیوی بچوں کے لیے چوری کرنا پڑ رہا ہے. یہ میری مجبوری ہے، مگر میرے کو شراب پینا پڑ رہا ہے. میری مجبوری ہے، میرے پاس کچھ کاروبار نہیں ہے، تو میں سوچ رہا ہوں ایزی منی تو میں جگاڑ کھیل کے پیسے لے لوں، حاصل کروں. ہوں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے حساب سے اس نے اپنے اپنے بت بنا کے رکھا ہے. اس کو اپنے بت کو توڑنا ہے، جب ہی اس کا حج ہوگا. اچھا. ہمارے ذہن میں مسجد، ہمارے ذہن میں کعبہ، ہمارے ذہن میں قبلہ، اور ہماری جو مسلم اور مومن سوچ ہے وہ ہمیشہ اس کا طواف کرتے رہے، اعتکاف کرتے رہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور رسول کی طرف سے اذان ہوگی. جی جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو صاف اور پاک کریں گے. آج اللہ کے گھر کو اینٹ اور پتھر کے گھر کو کون صاف کر رہا ہے؟ سعودی گورنمنٹ. جی. اور آج کل اڑ بھی رہے ہیں ہوا میں، وہ طوفان آ ہاں، رہے ہیں. آج کل بہت ساری کچھ ہو رہا ہے. تو قرآن بولتا ہے کہ سوچ کو صاف کرنا، اللہ کے بیت کو صاف کرنے کا کام ابراہیم اور اسماعیل کا ہے. انشاءاللہ ابراہیم اور اسماعیل نیکسٹ ٹاپک میں لینے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم اور اسماعیل کون ہے، امام کیوں ہے، اور ہم کو زندے امام کی اتباع کرنا ہے، مردے امام کی اتباع نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ لیں گے. ابھی آپ اپنا جو شارٹ میں سمجھے، تھوڑا بریف لوگوں کو سمجھا دو. جی. تو سر میری تو سمجھ کے مطابق یہ چیز آئی ہے کہ جو حج کے لیے اذان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور رسول کو جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے مشرک خیالات ہیں، جو ہماری نجس سوچیں ہیں، گندی سوچیں ہیں، جس کو صاف کرنا ہی جو ہے بیسیکلی یہ ساری عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ یہی عبادت ہے. ٹھیک ہے. جی، تو ان سوچوں یعنی کو یہ ذہن کی عبادت، ذہن کی مطلب ذہن کو سروس دینا، سروس کرنا، جی صفائی کرنا. جی یہ جی پورا حج کا یہی معاملہ ہے. جی. تو ذہن کی سروس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو خیالات ہمارے سٹل بے ضرر ہیں لیکن وہ سٹل نجس ہیں، تو ان کو جب ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیتا ہے اپنے تھاٹس کو، تو ان جی کو بھی ان کا بھی تزکیہ کرنا ہے، ان کو بھی جو ان کو بھی صلات قائم کروانا ہے ہاں، اپنے ان کو تھاٹس. بھی جوڑنا ہے، جو مومن جی اور مسلم سوچ ہے اس سے جوڑ دینا ہے ان کو بھی. جی جی. اور اس پروسیس کے اندر یہ کرنا ہے کہ جیسے بیج زمین میں بوتے ہیں نا، ویسے ہم نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو ریپینٹ کر کے واپس لوٹ کر
اس کو اپنے جو ہے نا یعنی کہ وہ جو اربا کا مطلب آپ نے بتایا. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ حج جو ہے ہماری جو مردہ زمین ہے سوچ کی، جی اس جی کو بھائی، واپس زندہ کرنا ہے، اس کو اس کو سرسبز و شاداب بڑا کرنا ہے. کرنا جی ہے، جی ہاں اس کو بڑا کرنا ہے، تو جی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جی. تو ہمارے پاس تو یہ وہ تھا، تو کیا جی یہ ہماری آج کی سیریز یہاں پہ کنٹینیو کرے گی آگے یہ ابراہیم؟ نہیں، میں سوچتا ہوں یہاں اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ انشاءاللہ لوگ بھی تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے. سات پارٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کم کریں گے، ورنہ حج تو اور بھی لے سکتے ہیں، مگر بس ہو گیا ابھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بعد میں کوئی اور۔ ہاں جی ہاں جی، تو خواتین و حضرات جنہوں نے یہ پروگرام ابھی آپ لوگ سنیں گے، تو جو ریفرنسز دیے گئے ہیں اس پہ غور ضرور کیجیے گا اور اس کو جانچیں، اس پہ کویشچن کریں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، آپ اس کو کمنٹ کریں، ہم آپ کے کمنٹ کا بھی جو ہے وہ جواب دیں گے. تو آپ انشاءاللہ اس کو چینل کو آپ دیکھیں، مزید اس میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو شروع سے سٹارٹ کریں، جو نئے لوگ آئے ہیں. تو اس میں ہمارا مقصد ہرگز کسی کے فرقے کو، کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ سوچ کو اہل عقل کے ذریعے، اہل عقل کو جو ہے نا وہ اجاگر کرنا ہے. یعنی ان کو کہ یہ ڈائمنشن جو ہے وہ قرآن کی، جس کو شخصیات کی عقیدتوں ہم میں، ہم ہم جو مردہ ہو گئے ہیں، ہم کو زندہ ہونا ہے بس۔ بس ہم جو مردہ ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے خیالات کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، اور یہی سارا جو ہے وہ مقصد ہے. اور اس ڈائمنشن سے قرآن کو جو ہے وہ اپنے نفس میں دیکھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو بس اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جلدی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ۔